पहले सब्सक्राइब और घंटी दबाएं, फिर सभी नई इल्मी वीडियोस को पाएं आमिर गुलशेर चैनल पर। Now subscribe and bell press. Watch video of Amir so be the fresh. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने दो अहम सवालात के जवाबात पेश कर रहा हूँ। पहला सवाल, उर्दू का मशहूर शेर, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख़याल आप अपनी हालत के बदलने का। इसके शायर कौन हैं? क्या ये शेर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा है, जैसा कि हम अक्सर यही सुनते हैं, या फिर ये किसी दूसरे शायर का शेर है? दोस्तों, हकीकत में इसके शायर कौन हैं, उनका नाम क्या है और ये शेर किस किताब में है, ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। दूसरा सवाल, कुरान करीम की आयत इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, और उर्दू का ये शेर, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख़याल आप अपनी हालत के बदलने का। क्या ये शेर इस आयत के मफ़हूम को अदा करता है? इसके जवाब में हम आपको हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, साबिक़ शेखुल हदीस व तफसीर दारुल उलूम देवबंद की ऑडियो सुनाएंगे और इस आयत के मुताल्लिक़ अकाबिरीन के तराजिम व तफसीर भी पेश करेंगे, ताकि बात आसानी से समझ में आ जाए। आपसे दरख्वास्त है कि आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखें। पहले सवाल का जवाब ये है कि शेर मौलाना ज़फ़र अली ख़ां साहिब अलैहिर रहमा, जिनकी पैदाइश 1873 और वफ़ात 1956 ईस्वी में लाहौर पाकिस्तान में हुई। ये शेर उनकी मशहूर किताब बहारिस्तान के सफ़ा नंबर 259 पर इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम के नाम से एक नज़म का आखिरी शेर है। दूसरे सवाल के जवाब के लिए पहले आप ये ऑडियो सुने। अल्लाह पाक का ये इरशाद है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला जब किसी कौम को नेमतें देते हैं तो वो नेमतें उस वक्त तक नहीं लेते जब तक कि वो अपने अहवाल बिगाड़ न ले। जब तक वो अपने अहवाल बिगाड़ न ले, अल्लाह ताला उनकी नेमतों को उनसे नहीं छीनते हैं, वापस नहीं लेते। और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो मजमून बांधा है शेर में, वो उल्टा बांधा है, वो कुरान करीम के मुताबिक नहीं है। इकबाल ने ये कहा है कि अल्लाह ने उस वक्त तक अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे न हो ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये इकबाल का शेर है, और उस शेर का हासिल ये है कि बिगड़ी हुई कौम जब तक अपने अहवाल नहीं बदलेगी, अल्लाह उसकी इस्लाह नहीं करेंगे। अल्लाह जबरदस्ती इस्लाह नहीं करेंगे, कौम खुद इस्लाह चाहेगी तो अल्लाह इस्लाह करेंगे। अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे न हो ख्याल अपनी हालत बदलने का। वो अपनी बिगड़ी हुई हालत बदलने का जब तक इरादा नहीं करेगी, अल्लाह उसके अहवाल नहीं बदलेंगे। ये मजमून कुरान के मुताबिक नहीं है और तारीख के मुताबिक भी नहीं है। आप हजरात जानते हैं कि हुजूर जब मबूस हुए तो जजीरतुल अरब का क्या हाल था। जजीरतुल अरब दुनिया का बदतरीन खित्ता था, गुमराही और खबासतों और जुल्म और उद्वान और शरारतों के एतबार से। मगर अल्लाह का फैसला हो गया, उस इलाके को बदल देना है। अल्लाह ने अपना नबी आखिर ज़बान मबूस कर दिया और वो इलाका हुजूर के जरिए से अल्लाह ने उस इलाके की इस्लाह फरमा दी, ऐसी इस्लाह फरमा दी कि क़यामत तक उसकी कोई नजीर नहीं। जज़ीरतुल अरब के लोगों ने कौन सा इरादा किया था अपने हालात बदलने का? जज़ीरतुल अरब के लोगों ने कोई इरादा नहीं किया था, अल्लाह का फैसला था उसे बदलने का। इसलिए बिगड़े हुए हालात को अल्लाह बदलना चाहे, अल्लाह जब चाहे बदल दे, उसके लिए कोई इस्लाह की जरूरत नहीं है, इरादा की जरूरत नहीं। लेकिन जो नेमतें अल्लाह देते हैं, वो नेमतें जब तक आदमी अपने अहवाल न बिगाड़े, अल्लाह छीनते नहीं। देखो एक कायदा समझो, ये गुनहगार है, इसके गुनाह माफ कर देना, ये तो फजल है, फजल है। अल्लाह जुल फजलिल अज़ीम, वो बड़े फजल वाले। और एक बेगुनाह है, उसे जहन्नम में डाल देना, ये जुल्म है। अल्लाह जुल्म किसी पर नहीं करते। आदमी खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा तो जहन्नम में अल्लाह डालेंगे, लेकिन आदमी ने बुराइयां न की और अल्लाह जहन्नम में डाल दे, ये नहीं हो सकता। ये जुल्म है और अल्लाह जुल्म नहीं करते।
کو ہدایت پر لے آنا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے پہنچ جائے۔ لیکن یہ قوم راہ راست پر ہے، اسے اللہ نے خواہ اسے نعمتیں لے لے، یہ تو ظلم ہے، یہ ظلم اللہ نہیں کرتے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ جب تک کسی قوم کے احوال، قوم اپنے احوال خود نہیں بگاڑتی، اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں چھینتے نہیں۔ تو اللہ نے ہمیں خلافت کبریٰ دی تھی، وہ خلافت کبریٰ ختم ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ گئی، تو ہم نے کرتوت یہ کیے تھے اس لیے گئی۔ اللہ نے ہمیں ہندوستان میں، غیر منقسمہ ہندوستان میں اللہ نے ہمیں حکومت دی تھی، وہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے یہ صورتحال کی تو ہماری حکومت گئی۔ دوستو پوری آیت لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ یہ پوری آیت ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے: ہر شخص کی حفاظت کے لیے کچھ فرشتے مقرر ہیں جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے، کچھ اس کے آگے اور کچھ اس کے پیچھے، کہ وہ بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت میں تغیر نہیں کرتے جب تک کہ وہ لوگ خود اپنی صلاحیت کی حالت کو نہیں بدل دیتے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت ڈالنا تجویز کر لیتا ہے تو پھر اس کے ہٹنے کی کوئی صورت نہیں اور کوئی خدا کے سوا ان کا مددگار نہیں رہتا۔ دوستو، جس طرح سے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اچھی حالت کے بدلنے کا ذکر کیا ہے، اس کو ہم دوسرے تراجم میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کا مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی ہوئی نعمتوں کو نہیں چھینتے، مگر یہ کہ جس کو وہ نعمت دی گئی ہے وہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے۔ دیکھیے مولانا فتح محمد جالندھری نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے: اس کے آگے اور پیچھے خدا کے چوکیدار ہیں جو خدا کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ خدا اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدل لے، اور جب خدا کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی اور خدا کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے: ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگران یعنی فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات میں تبدیلی نہ لے آئے، اور جب اللہ کسی قوم پر کوئی آفت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا ٹالنا ممکن نہیں، اور ایسے لوگوں کا خود اس کے سوا کوئی رکھوالا نہیں ہو سکتا۔ مولانا عبد الماجد دریابادی علیہ الرحمہ نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے: ہر ایک کے لیے باری باری آنے والے فرشتے ہیں، اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی اچھی حالت بدل نہیں دیتا جب تک وہ لوگ خود اپنے میں تبدیلی نہیں کر لیتے، اور جب اللہ کسی قوم پر مصیبت ڈالنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی صورت ہی اس کے ہٹنے کی نہیں، اور نہ کوئی اللہ کے مقابلے میں ان کا مددگار رہتا ہے۔ دوستو، اب ہم اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ معارف القرآن ہے، تو چونکہ ہماری اس ویڈیو کا تعلق مکمل آیت سے نہیں ہے بلکہ صرف اس حصے سے ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس لیے ہم اسی کی تفسیر دیکھیں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت امن و عافیت کو آفت و مصیبت میں اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک وہ قوم خود ہی اپنے اعمال و احوال کو برائی اور فساد میں تبدیل نہ کر لے،
اور جب جب وہ اپنے حالات کو سرکشی اور نافرمانی سے بدلتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا طرز بدل دیتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی کسی کا برا چاہیں اور عذاب دینا چاہیں تو نہ پھر کوئی اس کو ٹال سکتا ہے اور نہ کوئی حکم ربانی کے خلاف ان کی مدد کو پہنچ سکتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو پہرا لگا رہتا ہے، لیکن جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اور اس کی اطاعت چھوڑ کر بدعملی، بدکرداری اور سرکشی ہی اختیار کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا حفاظتی پہرا اٹھا لیتے ہیں، پھر خدا تعالیٰ کا قہر و عذاب ان پر آتا ہے جس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ اس تشریح سے معلوم ہوا کہ آیت مذکورہ میں تغیر احوال سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی قوم اطاعت اور شکر گزاری چھوڑ کر اپنے حالات میں بری تبدیلی پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا طرز رحمت و حفاظت کا بدل دیتے ہیں۔ اس آیت کا جو عام طور پر یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ کسی قوم میں اچھا انقلاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک وہ خود اسے اچھے انقلاب کے لیے اپنے حالات کو درست نہ کرے، اسی مفہوم میں یہ شعر مشہور ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ بات اگرچہ ایک حد تک صحیح مگر آیت مذکورہ کا یہ مفہوم نہیں، اور اس کا صحیح ہونا بھی ایک عام قانون کی حیثیت سے ہے کہ جو شخص خود اپنے حالات کی اصلاح کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی امداد و نصرت کا وعدہ نہیں، بلکہ یہ وعدہ اسی حالت میں ہے جب کوئی خود بھی اصلاح کی فکر کرے، جیسا کہ آیت کریمہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہدایت کے راستے جب ہی کھلتے ہیں جب خود ہدایت کی طلب موجود ہو، لیکن انعامات الہیہ اس قانون کے پابند نہیں، بسا اوقات اس کے بغیر بھی عطا ہو جاتے ہیں۔ داد حق را قابلیت شرط نیست بلکہ شرط قابلیت داد ہست۔ دوستو، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اس آیت کی تفسیر اس طرح سے کی ہے کہ ہر شخص کی حفاظت کے لیے کچھ فرشتے مقرر ہیں جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے، کچھ اس کے آگے اور کچھ اس کے پیچھے، کہ وہ بحکم خدا بہت بلاؤں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس سے کوئی یوں نہ سمجھ جاوے کہ جب فرشتے ہمارے محافظ ہیں پھر جو چاہے کرو، معصیت خواہ و کفر ہی کیوں نہ ہو، کسی طرح عذاب نازل ہی نہ ہوگا۔ یہ سمجھنا بالکل غلط ہے، کیونکہ واقعی اللہ تعالیٰ ابتداءً تو کسی کو عذاب دیتا نہیں، اس کی عادت ہے کہ وہ کسی قوم کی اچھی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی صلاحیت کی حالت کو نہیں بدل دیتے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جب وہ اپنی صلاحیت میں خلل ڈالنے لگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مصیبت و عقوبت تجویز کی جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت ڈالنا تجویز کر لیتا ہے تو پھر اس کے ہٹنے کی کوئی صورت نہیں، وہ واقع ہو ہی جاتی۔ دوستو، اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ابتداءً تو کسی کو عذاب دیتا نہیں، چنانچہ اس کی عادت ہے کہ وہ کسی قوم کی اچھی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی صلاحیت کی حالت کو نہیں بدل دیتے۔ دوستو، اس پر شبہ ہو سکتا ہے، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، کسی کو یہ وسوسہ ہو کہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ باوجود ارتکاب معاصی کے عافیت اور نعمت زائل نہیں ہوتی، اور بعض اوقات باوجود اجتناب معاصی کے عافیت اور نعمت زائل ہو جاتی ہے، اور یہ دونوں امر مقتضائے ان اللہ لا یغیر الی آخرہ کے منافی ہیں۔ جواب یہ ہے کہ امر اول تو ظاہراً بھی منافی نہیں، کیونکہ آیت کا مدلول یہ نہیں کہ ان کی تغییر حالت سے ہم ضرور تغییر کر دیں گے، بلکہ اس کا مدلول یہ ہے کہ بدوں ان کی تغییر کے ہم تغییر نہ کریں گے، سو امر اول ظاہر ہے کہ اس مدلول کے منافی نہیں، اور امر ثانی میں بھی تأمل کے بعد منافی نہیں، کیونکہ ما بقوم سے مراد رحمت الہیہ اور اس کی تغییر سے مراد غضب اور ناراضی ہے، جیسا ما بانفسہم سے مراد طاعت اور اس کی تغییر سے مراد معصیت ہے۔
پس حاصل مدلول آیت یہ ہوا کہ بدو معصیت کے ہم ناراض نہیں ہوتے، پس اجتناب معاصی میں ناراضی کی نفی یقینی ہے، نعمت اور عافیت کی نفی کا وعدہ نہیں، پس امر ثانی کو مدلول آیت سے کوئی تنافی نہیں، اور اس بنا پر امر اول کے عدم تنافی کی اور بھی تقریر ممکن ہے۔ دوستو، یہ شبہ ہے جس کے اندر دو جز ہیں۔ آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے، یعنی اس کی نعمتیں زائل نہیں کرتے جب تک کہ وہ معصیت پر نہ اتر آئے۔ شبے کا پہلا جز یہ ہے کہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ باوجود ارتکاب معاصی کے عافیت اور نعمت زائل نہیں ہوتی، یعنی بہت سے لوگ ہیں جو معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن ان کی عافیت اور نعمت زائل نہیں ہوتی بلکہ وہ بڑھتی رہتی ہے۔ تو یہ ان کی نعمتوں کا بڑھنا، ان کی عافیتوں کا بڑھنا باوجود کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہیں، یہ اس آیت کے مقتضا کے خلاف ہے۔ اس آیت کے اعتبار سے تو ان گناہگار بندوں سے ان کی نعمتوں اور ان کی عافیتوں کو زائل ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کا مدلول یہ نہیں کہ ان کی تغییر حالت سے ہم ضرور تغییر کر دیں گے۔ اس آیت کا مدلول یہ نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی حالت کو بدلیں گے، یعنی اطاعت کو چھوڑ کر معاصی پر اتر آئیں گے تو ہم ضرور تغییر کر دیں گے، یعنی ان سے ہم نعمتوں کو چھین لیں گے، بلکہ اس کا مدلول یہ ہے کہ بدوں ان کی تغییر کے ہم تغییر نہ کریں گے۔ یعنی آیت میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ معاصی پر نہیں اترتا ہے اور اطاعت میں لگا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے اس پر کوئی ظلم نہیں کریں گے، یعنی اس کو اطاعت میں لگے رہنے کے باوجود اس کی نعمتیں زائل نہیں کریں گے۔ لیکن اگر وہ معاصی کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالی نعمتیں زائل کر دیں گے، یہ اس آیت کا مدلول نہیں ہے۔ دوسرے جز کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی اس آیت کے مقتضا کے خلاف نہیں، کیونکہ ما بقوم سے مراد رحمت الہیہ اور اس کی تغییر سے مراد غضب اور ناراضی ہے، جیسا کہ ما بانفسہم سے مراد طاعت اور اس کی تغییر سے مراد معصیت ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر معصیت کے ناراض نہیں ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی معصیت نہ کرے بلکہ اس کی عبادت کرتا رہے، اطاعت کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض نہیں ہوں گے، یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ لہٰذا اگر کوئی معاصی سے بچتا ہے تو اس آیت کے اعتبار سے یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض نہیں ہے، کیونکہ وہ معاصی کا مرتکب نہیں ہے۔ نعمت اور عافیت کی نفی کا وعدہ اس میں نہیں ہے کہ اگر وہ معصیت کا مرتکب نہیں ہوگا، معصیت سے بچتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے نعمت اور عافیت دیں گے، یہ اس آیت کا مدلول نہیں ہے۔ لہذا یہ شبہ اس پر نہیں کیا جا سکتا کہ اگر کوئی معاصی سے بچ رہا ہے اور اس کی نعمتیں گھٹتی جا رہی ہیں، اس کی عافیت زائل ہوتی جا رہی ہے تو اس آیت کے مقتضا کے خلاف ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس آیت سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر معصیت کے ناراض نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر یہ معاصی کا مرتکب نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض نہیں ہے۔ اسی طرح شبے کا جو پہلا جز ہے وہ بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی کے پاس نعمتیں بڑھ رہی ہیں اور وہ گناہوں کا مرتکب ہے تو اس آیت کے خلاف ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ 3 اشعار ہیں، ایک مولانا ظفر علی خان کا، 2 میرے۔ کون سا شعر آیت کریمہ کے مفہوم کے زیادہ قریب ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھا ہے اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پریس کریں اور کوئی رائے یا سوال بھی کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ چلیے کوشش کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملنے کی۔ خدا حافظ۔